अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर ट्रंप ने इंतखाबात के तकरीबन 2 हफ्ते बाद पहली बार इतवार को बज़ाहिर ये तस्लीम किया है कि डेमोक्रेट जो बाइडन सदारती इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 270 से ज़ायद इलेक्ट्रल वोट हासिल कर चुके हैं। ताहम सदर ट्रंप और उनके हामियों का इसरार है कि इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेसाख्तियाँ हुई हैं। सदर की इंतखाबी मुहिम ने इंतखाबात के नताइज को अदालतों में चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने सदारती इंतखाबात में सदर की जानिब से आयद किए गए धांधली के इल्ज़ामात के हक़ में एहतजाज किया। हफ्ते को सदर के हामी लगभग 1 दर्जन तंजीमों और ग्रुप्स ने दारुल हुकूमत में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें शिरकत के लिए सदर के हामी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से दारुल हुकूमत पहुंचे थे। हफ्ते को वाशिंगटन डीसी में एहतजाज से लगभग 2 घंटे कबल सदर ट्रंप अपने काफिले के हमरा दारुल हुकूमत के मरकजी शाहराह पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से गुजरे और वहां मौजूद मुजाहिरीन को देखकर मुस्कुराए और उन्हें हाथ हिलाया। बादाना सदर का काफिला वाशिंगटन डीसी के निवाह में मौजूद उनके ज़ाती गोल्फ क्लब रवाना हो गया, जहां उन्होंने इत्तलात के मुताबिक गोल्फ खेली। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस वापसी पर सदर ट्रंप एक बार फिर अपने हामियों के दरमियान से गुजरे, जिन्होंने सदर को देखकर उनके हक में नारेबाजी की। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक रियासत में डाले गए कुल वोटों में से 98% से ज़ायद वोटों की गिनती मुकम्मल की जा चुकी है। नॉर्थ कैरोलिना में फतह के बाद सदर ट्रंप को मजीद 15 इलेक्टरल वोट मिल गए हैं और अब उनके कुल इलेक्टरल वोटों की तादाद 232 हो गई है। लेकिन सदर ट्रंप के डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन गुज़श्ता हफ्ते गैर हतमी नताइज के मुताबिक रियासत पेंसिल्वेनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद सदर बनने के लिए दरकार इलेक्टरल कॉलेज के 270 वोटों का हदफ पहले ही हासिल कर चुके हैं। जो बाइडन के इलेक्टरल वोटों की तादाद 290 है। नॉर्थ कैरोलिना के गैर हतमी नताइज के ऐलान के बाद अब तक अमरीका की 49 रियासतों और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वोटों की गिनती तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ एक रियासत जॉर्जिया रह गई है, जहां के नताइज आना बाकी हैं। अब तक की गिनती के मुताबिक जॉर्जिया में जो बाइडन को अपने रिपब्लिकन हरीफ पर बहुत मामूली बरतरी हासिल है और अगर ये बरतरी गिनती के अख्तिताम तक बरकरार रही तो जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 306 हो जाएगी। और अब बाकी खबरें। पाकिस्तान ने मुबैना भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर मबनी डोजियर पर भारतीय वजारत खारजा के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने हमेशा की तरह दीदा दलेरी से दोबारा मनगढ़ंत मौक़िफ़ अपनाया है। अंधी तरदीद और पुराने इल्ज़ामात दोहराने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के बैरूनी महाज और अंदरूनी तौर पर चैलेंजेस बढ़ गए हैं। भारत और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने हफ्ते को इल्ज़ाम आयद किया था कि भारत अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के 66 ट्रेनिंग कैंपों में उन्हें तरबियत दे रहा है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग, तरबियत और असलहा फराहम कर रहा है, जिसके नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मनगढ़ंत हैं और इस तरह के इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं है। अफ़गानिस्तान ने भी अपनी सरजमीन दहशतगर्दी की तरबियत और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के इस्लामाबाद के दावों की तरदीद की है। अफ़गान वजारत ख़ारजा ने इतवार को जारी एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है और वो हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ
پالیسی پر گامزن ہے۔ ترجمان کے مطابق افغانستان اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے رواں ہفتے دورہ کابل کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفادات اور دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شمال مشرقی صوبے قندوز میں دشت ارچی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان گزشتہ رات سے لڑائی جاری ہے۔ عصمت اللہ مرادی نے ان اطلاعات کو مسترد کیا ہے کہ ضلع طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے اور کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے مزید کمک بھیجی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان فضائیہ نے طالبان کے متعدد ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ان کے مطابق ابھی تک 3 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ 8 طالبان ہلاک اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی مسلسل کوششوں کے باوجود جنگ جاری ہے اور پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نئی خارجہ پالیسی کی متقاضی ہے۔ دوحہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران حکومت اور طالبان مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے اور قطر کی حکومت دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے پیغامات پہنچا رہی ہے۔ حنیف اتمار نے پارلیمان کو بتایا کہ آئندہ ہونے والی جنیوا کانفرنس اگرچہ اہم ہے تاہم اس بات کا امکان ہے کہ بین الاقوامی برادری آئندہ 4 برسوں کے لیے افغانستان کی مالی امداد کی منظوری دے دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے منظور کی گئی مالی امداد آئندہ 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ حنیف اتمار کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ممالک نے آئندہ 4 برس کے لیے امداد کی منظوری کی خاطر افغان حکومت اور طالبان کو 10 شرائط پیش کی تھیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان رواں ہفتے افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کچھ دن قبل پاکستان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ افغان حکومت اور بھارت دونوں پاکستانی الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات کے بعد ماہرین کی اب تمام تر نظریں نومنتخب صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 23 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وفاق میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان کے الیکشن نتائج مسترد کر دیے ہیں۔ بھارت اور پاکستان نے اپریل سن 2005 میں متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار ایک بس سروس شروع کی تھی۔ ہفتے میں ایک بار سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان چلنے والی اس بس سروس کو، جسے کاروان امن کا نام دیا گیا تھا، دونوں ملکوں نے اعتماد سازی کے لیے اٹھایا گیا سب سے بڑا قدم قرار دیا تھا۔ 14 ماہ بعد یعنی 2 جون 2006 میں ہفتہ وار بس سروس ایک اور کراسنگ پوائنٹ پونچھ اور راولاکوٹ کے درمیان چلنے لگی تاکہ منقسم خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے سفر کرنے میں آسانی ہو۔ بعد ازاں جیسے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں نے کہا تھا کہ مفاہمت اور امن کے عمل کو آگے لے جانے کے لیے ان دونوں راستوں سے آر پار تجارت شروع کی گئی، لیکن یہ تجارت گزشتہ 1.5 سال سے بند پڑی ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بس سروس کو بھی معطل کیا گیا، جس پر منقسم خاندان نالائے ہیں۔ وہ اور تاجر دونوں مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سہولیات فوری طور پر بحال کی جائیں۔ بھارت اور پاکستان ایل او سی تجارت اور بس سروس کی معطلی کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو آج فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں اور دوسرے لیڈروں سے اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے لیے آج پیرس میں ہونے والی ایک تقریب میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ فرانسیسی صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور عالمی سطح پر اس کے خطرات بھی
زیر بحث موضوعات میں شامل ہوں گے۔ پومپیو 4 ملکی دورے پر ہیں اور فرانس کے بعد وہ ترکی جائیں گے، جہاں وہ آرتھوڈاکس چرچ کے پیٹریارک اور روحانی رہنما بارتھولومیو سے ملاقات کریں گے۔ وہ جارجیا اور اسرائیل بھی جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے امریکی ثالثی میں بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی بھی پروگرام کے مطابق پومپیو اور نیتن یاہو کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پومپیو اس دورے میں متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب بھی جائیں گے۔ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطوں میں واقع 15 ملکوں نے ایک نیا علاقائی اقتصادی معاہدہ کیا ہے، جسے چین کی حمایت میں بننے والا سب سے بڑا تجارتی بلاک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ معاہدے پر اتفاق جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ویتنام میں اتوار کو ہونے والے اجلاس کے دوران ہوا۔ دنیا میں ہونے والی ایک تہائی تجارتی سرگرمیاں معاہدے میں شامل رکن ممالک کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس معاہدے کا نام ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP یعنی علاقائی جامع معاشی شراکت داری رکھا گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی میں ہونے والے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے اجلاس کے دوران ہوئے۔ میزبان ملک ویتنام کے وزیر اعظم گیوین شوان فوک نے کہا کہ 8 سال پر محیط محنت اور مذاکرات کے بعد اس معاہدے کے طے پانے پر انہیں دلی مسرت ہے۔ کورونا بحران کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی وبا کے باعث ہونے والے تجارتی خسارے سے نمٹنے کی کوششوں میں خطے کے ممالک کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ معاہدے میں چین، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، نیوزی لینڈ سمیت خطے کے 10 ممالک شامل ہیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی اور ان کی برسر اقتدار پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے ملک کے مختلف قومی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں روہنگیا اقلیت کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مبصرین کے مطابق انتخابات کے باوجود تنازعات اور بدامنی سے دوچار ملک میں جمہوری اصلاحات اور امن مذاکرات کا عمل بدستور سست روی کا شکار ہے۔ 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں سوچی کی پارٹی نے 498 میں سے 396 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور یوں ان کی جماعت سن 2015 کے انتخابات سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ میانمار میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے 322 نشستیں درکار ہیں۔ میانمار میں کئی دہائیوں سے فوجی حکمرانی کے بعد سن 2015 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے، تاہم ملک کے کئی حصوں میں فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ملک کے کئی حصوں میں بدامنی کے باعث 22 نشستوں پر الیکشن ملتوی کرنا پڑے، جس سے 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کر سکے، جبکہ ہزاروں روہنگیا افراد کو بھی ووٹنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کئی جگہوں پر انتخابات نہ ہونے اور روہنگیا اقلیت کو ووٹ کا حق نہ دینے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن ملک کو جمہوریت کی طرف لے جانے کے لیے ایک قدم ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مثبت ٹیسٹ کی شرح 7% سے بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے شکار مزید 19 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2128 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,548 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد بھارت میں کیسز کی کل تعداد 88,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔